अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब वीडियो देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल के प्यारे व्यूवर्स, आज हम तिलावत करेंगे सूरे तौबा की आयत नंबर 12, 13 और 14 इंशाल्लाह, यानी कि आयत नंबर 12, 13 एंड 14 इंशाल्लाह तिलावत करेंगे तर्जुमा के साथ और तफसीर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे, और हो सके तो शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, आपको भी सवाब मिले और मुझे भी। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन, और अगर, व इन नकथू ऐमानहुम, और अगर तोड़ दे कसमों को अपने। व के मीनिंग और, इन के मीनिंग अगर, नकसू तोड़ दे, ऐमाना कसमें, हम वो अपने, उनकी यानी अपनी कसमें वो तोड़ दे। मिम बाद इसके, अहदिहिम के अहद किया था उन्होंने, अहद अहद, हिम उन्होंने, वतआनु और ताना दे, फी दीनिकुम में दीन तुम्हारे, यानी तुम्हारे दीन में वो ताने दे। फकातिलू पस लड़ो, फकातिलू अइम्मतल कुफ्र, पस लड़ो सरदारों कुफर के, यानी कुफर के सरदारों से फिर लड़ो। इन्नहुम लाऐमानहुम लाऐमाना लहुम, बेशक उनकी कसमें नहीं है तुम्हारे लिए। इन्ना के मीनिंग बेशक, हुम के मीनिंग उनकी, ला नहीं, ला ऐमानहुम ऐमाना कसमें, लहुम उनकी, तुम्हारे लिए, यानी उनकी कसमें तुम्हारे लिए नहीं है। लअल्लहुम, बेशक वो, यंतहुम बाज आ जाए, शायद वो बाज आ जाए। अब इस आयत में अल्लाह ताला कहता है कि क्योंकि ये आयतें जो हैं हम पढ़ जो रहे हैं सूरह तौबा की शुरू से, तो अहद के बारे में है कि उनके अहद, कुफर काफिरों के अहद उनको वापस दे दो, और जिनसे मियादी में अहद हुआ था उनको निभाए रखो, और उसको उसमें एहतियात बरतो। अब इस आयत में अल्लाह ताला कहता है कि जो अहद, जिन्होंने अहद तोड़ डाले, अहद करके भी अहद तोड़ डाले, यानी ये बात हो रही है बनु बकर की, जिन्होंने बनु हजा पर हमला किया था, जो कि अहद हुआ था दोनों में। बनु हजा जो है वो मुसलमानों के खलीफ बने थे, और बनु बकर जो थे वो कुरैश के खलीफ बने थे। हुदैबिया के मकाम पर मुआहिदा हुआ था कि लड़ेंगे नहीं, और उन्होंने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की और अपनी कसमें जो खाई थी वो भी तोड़ दी, और अपने अहद व पैमा जो भी किया था वो तोड़ डाले उन्होंने, बनी बकर ने। और कुरैश ने उनकी मदद की, असलहा देकर उनको, उनकी मजीद जो है हौसला अफजाई की। तो इसका मतलब है कि कुरैश वालों ने भी अपना अहद तोड़ डाला है। तो अल्लाह ताला इस आयत में कहता है कि जो तोड़ डाले तुम्हारी अहदों को, और जो अपनी कसमों को तोड़ डाले और ताना और तशनी करे, यानी वो ताना दे तुम्हारे दीन में, जिस तरह के काफिर लोग दिया करते थे। और इन्हीं काफिरों जो ताने तशनी देते हैं और धमकियां देते थे मुसलमानों को, तो इन्हीं को देखकर बहुत से जो कमजोर ईमान वाले होते थे, या जो कमजोर लोग जो है, उनके एबजोई करते हुए, उनको समझ लो कि इस तरह के लोग जो है वो कुफर के सरदार और इमाम, क्योंकि उनकी इन हरकत को देखकर बहुत से, यानी कमजोर ईमान वाले और कमजोर लोग जो होते थे, और बेवकूफ लोग समझ लो उनको, कि वो इनके बातों में आ जाते थे, और वो भी जो है इनकी सरदारी को मानते थे और इन्हीं की बातों में आ जाते थे। तो इसका मतलब है कि ये कुफर के सरदार है, क्योंकि इनकी वजह से बेवकूफ लोग भी इनकी बातों में आ जाते हैं और इनके साथ हो लेते हैं।
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قسمیں اور عہد اور پیما تمہارے لیے نہیں ہے، ان سے لڑو، ہو سکتا ہے یہ تمہاری لڑائی سے باز آ جائیں، لڑائی سے ان غلط سرکش شیطانی کاموں سے باز آ جائیں، تو ان سے لڑو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو قسمیں توڑ ڈالتے ہیں تو یہ کفر کے سردار ہیں، کیونکہ بہت سے بے وقوف ان کی باتوں میں آ کر انہی کے ساتھ ہو لیتے ہیں اور اسلام کے خلاف ہو جاتے ہیں اور طعنے تشنیع دیتے ہیں مسلمانوں کو۔ اگلی آیت ہے الا تقاتلوا، لڑو ان سے تم، قومن نکسو ایمانہم، ایسے لوگوں سے جو توڑ ڈالتے ہیں اپنی قسموں کو، وہموا، اور ارادہ کرتے ہیں، بے اخراج الرسول، کے نکالے رسول کو، وہم، اور وہ، بدعوکم، چھیڑا ہے تم کو، اولا، پہلی، مرتن، بار بھی، اور انہوں نے چھیڑا پہلے بھی تم لوگوں کو ایک بار، اتخشونہم، کیا تم ڈرتے ہو ان سے، فاللہ، پس اللہ، احق کو، حق ہے، ان، یہ کہ، تخشوہم، تم ڈرو اس سے، یعنی اللہ کا حق ہے کہ تم اس سے ڈرو، لوگوں سے ڈرنے کا تم کو حق نہیں ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا، خبردار، تقاتلو، تم ڈرو، یا کیا نہیں تم لڑتے، قومن نکسو، جو قوم ہے توڑتے ہیں اپنی قسموں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں سے لڑو جو اپنی قسمیں توڑتے ہیں اور جنہوں نے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ معظمہ سے نکالا اور مکہ معظمہ سے نکالنے کی تدبیریں سوچ رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے، انہوں نے چھیڑا ہے پہلی بار بھی مسلمانوں کو، جب بھی کسی مسلمان کو دیکھا کہ کوئی مسلمان ہوا ہے تو ان پر ظلم ڈھائے، ان کو ستایا بغیر کسی ان کی گناہ کے، کوئی انہوں نے گناہ نہیں کیا، کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کے بدلے میں ان کو بس صرف ان کا یہ تھا کہ وہ مسلمان ہو گئے، ایک اللہ کو مانا اور اللہ کے رسول کو مانا، اور انہوں نے ان پر ظلم ڈھا دیے۔ تو انہوں نے پہلے بھی چھیڑا ہے مسلمانوں کو، کچھ مسلمان تو ہجرت کر گئے، کچھ مکہ میں ہی تھے اور یہ ان کو ستاتے رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تم ان سے لڑنے کے لیے ڈرتے ہو؟ اگر تم سچے مومن ہو تو تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، ان سے لڑو، اللہ تم ہی کو غالب کرے گا اور ان کو رسوا کرے گا، تم ان سے نہ ڈرو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں مزید مسلمانوں کو تسلی اور حوصلہ دے رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے مسلمانوں کو، مومنوں کو، کسی اور سے ڈرنے کا نہیں۔ اگلی آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، قاتلوہم، لڑو ان سے، یعذبہم اللہ بایدیکم، عذاب دے ان کو اللہ تمہارے ہاتھوں سے، وَيُخْزِهِمْ، اور رسوا کرے ان کو، وَيَنْصُرْكُمْ، اور وہ مدد کرے تمہاری، علیہم، اوپر ان کے، یعنی ان کے مقابلہ میں اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيَشْفِي صُدُورًا، اور ٹھنڈا کرے گا دل تمہارے، قوم مؤمنین، مومن لوگوں کے دل، صدورا سینے کو کہتے ہیں لیکن سینے میں دل ہوتا ہے، تو اللہ تمہارے دلوں کو ٹھنڈا کرے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہی لوگ جو مسلمانوں پر اتنے ظلم ڈھا رہے تھے اور مسلمانوں کو اپنے گھروں سے نکالا، اپنے بال بچوں سے الگ کر دیا، کس طرح کے ان کو عذاب دیے اور مسلمان ان کو کچھ بھی نہ کہہ سکے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ تر جہاد کی طرف توجہ دلا رہا ہے، اپنی اصلی حکمت جہاد کی طرف جو ہے وہ توجہ دلا رہا ہے کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر جو پچھلی قومیں ہیں، گزری ہوئی قوموں کے قصے بیان فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب بھی کسی قوم نے
اپنے وقت کے پیغمبروں کو ستایا، کفر اور شرارت میں حد سے بڑھ گئے، انبیاء کی تکذیب میں، جھٹلانے میں اور دشمنی میں حد سے بڑھ گئے، تو جب بھی وہ حد سے بڑھ جاتے تھے تو اللہ کی قدرت کی طرف سے کوئی نہ کوئی تباہ کن آسمانی عذاب ان پر نازل کیا جاتا تھا، جس سے ان کے سارے مظالم جتنے بھی انہوں نے ظلم کیے تھے اور کفر انہوں نے کیا ہوا ہوتا تھا، ان کا ایک وقت ہی میں، ایک آن ہی میں خاتمہ ہو جاتا تھا۔ اب اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عذاب کی جو یہ اقسام بہت ہی سخت، مہلک اور آئندہ نسلوں کے لیے عبرت کا نشانہ تھے، عبرت تھی آئندہ نسلوں کے لیے، عبرتناک تھے یہ عذاب۔ لیکن ان صورتوں میں جو عذاب جن پر آتا تھا تو دنیا میں رہ کر اپنی ذلت اور رسوائی کا نظارہ نہیں کر پاتے تھے۔ پچھلی قوموں کے لیے یعنی اس کے بعد کی قوموں کے لیے تو وہ عبرت کا نشانہ تھے، لیکن خود وہ اپنی رسوائی نہیں دیکھ سکتے تھے، اور نہ آئندہ کے لیے توبہ کا اور رجوع کا کوئی امکان ان کے لیے باقی رہتا تھا۔ اب جہاد کی وجہ سے اصلی غرض یہ ہے کہ جو جھٹلانے والے ہیں، حق تعالی بجائے ان کو خود عذاب دینے کے اپنے مخلص اور وفادار بندوں کے ہاتھوں سے ان کو سزا دینا چاہتے ہیں۔ سزا دے ان کو، اور اس صورت میں کہ جو مجرمین ہیں، جو گناہگار ہیں، جو جھٹلاتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسولوں کو اور مسلمانوں کو، تو ان کو رسوائی دیتے ہیں جہاد کے ذریعے، اور اپنے وفادار اور مخلص بندوں کو، اپنے وفادار اور مخلص بندوں کو جو ہے قدردانی دیتے ہیں، ان پر رعب جماتے ہیں۔ جو کفر اور جھٹلانے والے ہیں، نافرمان ہیں، ان کی نسبت جو اللہ کے فرما بردار ہے ان کا رعب بڑھاتے ہیں، ان کی قدردانی کرتے ہیں، اور جو کافر لوگ ہیں ان کی رسوائی۔ اور بعض یہ بھی اس معاملے میں جو کفر ہے، کافر ہے، ان کے لیے یہ بھی ایک دروازہ ان کے لیے کھلا رہتا ہے کہ اگر وہ ہو سکے تو توبہ بھی کر سکتے ہیں، توبہ کا دروازہ بھی ان کے لیے کھلا رہتا ہے۔ سزا مجرمین یہ سزا دیکھ کر اور رسوا ہو کر سزا کے بعد اگر وہ رجوع اور توبہ کرنا چاہے تو دروازہ کھلا ہوا ہے، ممکن ہے کہ ایسی حالات میں عبرت حاصل کر کے وہ اسلام قبول کر لیں۔ اور بہت سے لوگوں نے مکہ فتح کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں اسلام دل سے قبول کیا تھا، اور مسلمانوں کے دل بھی ٹھنڈے ہو گئے تھے اپنے مظالم کی، اپنے سہنے والے ظلم و ستم کی، جو ان کو جزا مل گیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو ملنا ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، آمین۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، اس کے تلفظ میں، زیر زبر پیش میں، ترجمہ تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو یا اللہ معاف کر دینا، تو معاف کرنے والا مہربان ہے۔ یا اللہ، یا پروردگار، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، ہمیں عافیت والے معاملات دے، اور ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں اور بیماریاں ہم سے دور کر دے، برائیاں ہم سے دور کر دے، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، آمین۔